अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुशामदीद। ये हमारी 32वीं नशिस्त है और आज हम एक बहुत ही ख़ास किताब जनाब ज़हीर अहमद मीर की लिखी हुई कायद-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान के कुछ गहरे और अहम नुकात पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये किताब सिर्फ तारीख की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये क़यादत के उन बुनियादी सुतूनों को हमारे सामने रखती है जिन पर कोई भी कौम खड़ी होती है। और ख़ास तौर पर आज के दौर में जब हमें हर तरफ क़यादत का एक बहरान नज़र आता है, ये किताब हमें बताती है कि कैसे एक अजीम रहनुमा की सोच और उसूल किसी भी कौम की तकदीर को बदल कर रख सकते हैं। तो किताब की जो शुरुआत है ना, वो एक ऐसे जुमले से होती है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कौमें वसाइल पर नहीं, क़यादत पर उठती हैं। अब देखिए, सुनने में तो ये एक बहुत ही सादा सा जुमला लगता है ना? लेकिन अगर इस पर गहराई में जाएं तो पूरी तारीख का निचोड़, उसका सबसे बड़ा सबक इसी एक लाइन में छुपा हुआ है। जरा अपने इर्द गिर्द दुनिया पर नजर दौड़ाएं। कितने ही ऐसे मुल्क हैं जो तेल, गैस, सोने और हीरों से भरे पड़े हैं, लेकिन वहां के अवाम गुर्बत और इंतशार की जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ ऐसे ममालिक भी हैं जिनके पास कुदरती वसाइल के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो दुनिया की मईशत पर राज कर रहे हैं। आखिर ये फर्क क्यों है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो है क़यादत। सही क़यादत के बगैर सोना भी मिट्टी बन जाता है और बेहतरीन वसाइल भी बोझ लगने लगते हैं। और सच पूछें तो इस नज़रिए की सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी गवाही खुद हमारी अपनी तारीख, पाकिस्तान की तारीख है। जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास क्या था? एक ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, मेहनती लोग थे और दुनिया के नक्शे पर एक बेहतरीन जगह थी। और जब तक हमारी क़यादत उसूलों पर खड़ी रही, मुल्क ने हर शूबे में ऐसी तरक्की की कि दुनिया हैरान रह गई। लेकिन जैसे ही क़यादत ने उसूलों पर समझौते शुरू किए, ज़वाल का एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो अफसोस के साथ आज तक रुक नहीं सका। तो आइए आज इस किताब की रोशनी में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कायद-ए-आज़म ने क़यादत का क्या मेयार, क्या स्टैंडर्ड सेट किया था और हम उससे इतना दूर और सबसे अहम बात क्यों चले गए। किताब के मुताबिक जिना की क़यादत 5 बहुत ही मजबूत सुतूनों पर खड़ी थी, और ये कोई आम सी खूबियाँ नहीं थीं, ना ही कोई मशवरे थे, बल्कि ये वो नॉन निगोशिएबल असूल थे जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। कायद-ए-आज़म के नज़दीक एक नई कौम की तामीर और उसकी बका के लिए ये 5 चीज़ें लाजमी थीं। वो जानते थे कि अगर इनमें से एक भी सुतून कमज़ोर पड़ गया तो ये पूरी इमारत, ये मुल्क ज़मीन पर आ गिरेगा। पहला और सबसे बुनियादी सुतून दियानत, यानी इंटेग्रिटी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म के लिए दियानत का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि कोई माली बदउनवानी ना करे या रिश्वत ना ले। अरे, ये तो एक बिल्कुल बुनियादी सी बात थी। उनके नज़दीक असल दियानत थी अखलाकी जुर्रत का होना, यानी सिर्फ गलत काम से बचना काफ़ी नहीं है, बल्कि गलत को बब्बांग दहल गलत कहने और ताकतवर से ताकतवर तरीन शख्स के सामने सच पर डट जाने की हिम्मत का नाम दियानत है। ये एक एक्टिव क्वालिटी है, पैसिव नहीं। ये सिर्फ चोरी ना करना नहीं, बल्कि चोर का हाथ पकड़ने की हिम्मत का नाम है। जिना का ये मानना था कि दियानत के बगैर क़यादत इस्तिसाल बन जाती है। ये कितना गहरा और सच पूछें तो एक खौफनाक जुमला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी लीडर में अखलाकी जुर्रत नहीं है, तो वो ताकत जो उसे अवाम की खिदमत के लिए मिली है, उसी ताकत को वो अवाम को लूटने का हथियार बना लेता है। वो अपने ओहदे को कौम की अमानत नहीं, बल्कि अपनी ज़ाती जागीर समझने लगता है। और जब लीडर खुद एक लुटेरा बन जाए तो अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाता है, और जिस कौम का अपनी क़यादत से एतमाद ही उठ जाए, समझे उसकी तबाही वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा सुतून था नज़्म-ओ-ज़ब्त और काम करने का अंदाज़। कायद-ए-आज़म की अपनी ज़िंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उनका हर मिनट, हर लम्हा एक मकसद के तहत गुजरता था। उनके हर काम में, हर फैसले में एक गैर मामूली वजाहत, एक क्लैरिटी नज़र आती थी। उनकी ज़िंदगी में अगर मगर या शायद की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनका पुख्ता यकीन था कि एक लीडर का वक्त उसकी ज़ाती मिल्कियत हो ही नहीं सकता, ये कौम की अमानत है। और इस अमानत में एक सेकंड की भी खयानत मुल्क के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। और ये नज़्म-ओ-ज़ब्त सिर्फ उनकी ज़ात तक नहीं था, वो अपने पूरे निज़ाम से, अपने इर्द गिर्द के हर शख्स से इसी मेयार की तवक्को रखते थे। और जैसा कि किताब में लिखा है, एक बेनज़्म रहनुमा उन कौमों को तबाह कर देता है जो उसकी पैरवी करती हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लीडर का ज़ाती डिसिप्लिन सिर्फ उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं होता, वो पूरी कौम के मुस्तकबिल का नक्शा बन जाता है। एक बेनज़्म लीडर क्या करता है?
وہ جذباتی فیصلے کرتا ہے، ایسی پالیسیاں بناتا ہے جو روز بدلتی ہیں، اور معاشرے میں ایک ایسا کلچر بناتا ہے جہاں نہ کوئی وعدہ پورا ہوتا ہے اور نہ کوئی کام وقت پر ہوتا ہے۔ نتیجتاً وہ ایک بے نظم اور انتشار کا شکار قوم پیدا کرتا ہے۔ تیسرا ستون ہے میرٹ اور قابلیت۔ قائد اعظم کی نظر میں نااہلی سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا۔ ان کا اصول بہت سادہ اور بہت واضح تھا۔ کوئی بھی عہدہ یا ذمہ داری ذاتی تعلقات، دوستی یا سفارش کی بنیاد پر تحفے میں نہیں دی جائے گی۔ عہدے محنت اور قابلیت سے کمائے جاتے ہیں۔ وہ اس بات کے خطرے کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر ایک بھی نااہل شخص کسی اہم پوزیشن پر آ گیا تو وہ دیمک کی طرح پورے سسٹم کو اندر سے کھا جائے گا، اور جو قابل اور محنتی لوگ ہیں ان کی ہمت توڑ دے گا۔ خاص طور پر وہ 4 قسم کے لوگوں کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ پہلی قسم، فکری طور پر سست لوگ، یعنی وہ جو بغیر کسی تحقیق یا حقائق کو جانے فیصلے کرتے ہیں۔ دوسری قسم، جذباتی لیڈر، جو دلیل اور منطق کے بجائے صرف نعروں اور جھوٹے وعدوں سے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تیسری قسم، بغیر تیاری کے فیصلے کرنے والے، جنہیں زمینی حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑھ کر چوتھی قسم، سیاسی موقع پرست، جو اپنے ذاتی فائدے اور اقتدار کی خاطر کسی بھی اصول کو قربان کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے نزدیک یہ سب نااہلی کی ہی الگ الگ شکلیں تھیں، اور یہ ناقابل معافی تھیں۔ چوتھا ستون، غیر جانبداری۔ ایک لیڈر کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ہر قسم کی ذاتی، گروہی، لسانی اور صوبائی وفاداری سے بالاتر ہو۔ وہ کسی ایک خاندان، کسی ایک طبقے یا کسی ایک علاقے کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ وہ پوری قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں ملک کا ہر شہری برابر ہوتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ صرف اور صرف قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوتا ہے، بھلے ہی اس کے لیے اسے اپنے سب سے قریبی دوستوں یا رشتہ داروں کو ہی کیوں نہ ناراض کرنا پڑ جائے۔ اس معاملے میں جناح کا اصول بالکل صاف تھا۔ نہ کوئی اقربا پروری چلے گی، نہ ذاتی دوستیوں کی بنیاد پر عہدے بانٹے جائیں گے، نہ خاندانی نیٹ ورکس کو نوازا جائے گا، اور نہ ہی کوئی قبائلی یا لسانی وابستگی فیصلے پر اثر انداز ہوگی۔ ان کا ماننا تھا کہ جب آپ ایک قوم کی قیادت کر رہے ہیں تو آپ کی پہلی، آخری اور واحد وفاداری صرف اور صرف ریاست اور اس کے عوام سے ہے۔ اس کے علاوہ ہر دوسری وفاداری ایک سمجھوتا ہے جو ملک کے اتحاد کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور پانچواں، آخری لیکن شاید سب سے اہم ستون، بے خوفی اور جرت۔ یہ وہ اندر کی طاقت ہے جو ایک لیڈر کو اصولوں پر چٹان کی طرح کھڑے رہنے کی ہمت دیتی ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ ذرا تصور کریں، جناح نے اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقتوں کا سامنا کیا۔ ایک طرف پوری برطانوی سلطنت تھی، دوسری طرف کانگریس کی عددی برتری، اور پھر اندرونی مخالفین کی سازشیں بھی تھیں۔ وہ ہر طاقت سے ٹکرائے، لیکن اپنے اصولوں پر ایک انچ کا بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یہ بے خوفی کسی تکبر یا غرور سے نہیں آتی تھی، یہ اپنے مقصد کی سچائی پر کامل یقین سے پیدا ہوتی تھی۔ کتاب کا یہ ایک جملہ میرے خیال میں سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ جناح کی طاقت اختیار سے نہیں بلکہ جرت سے آتی تھی۔ ذرا اس پر غور کریں، ان کے پاس کون سی فوج تھی، کون سا سرکاری عہدہ تھا جس سے وہ لوگوں کو ڈرا سکتے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، ان کے کردار کی طاقت اور ان کے مقصد کی سچائی۔ اور اسی غیر معمولی طاقت سے انہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور ایک ایسے خواب کو حقیقت بنا دیا جو سب کو ناممکن لگتا تھا۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا اور سچ کہوں تو ایک بہت تکلیف دہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ قیادت کا سنہری معیار تھا، اگر قوم کی بنیادیں اتنی مضبوط رکھی گئی تھیں، تو پھر قائد اعظم کے بعد آخر ہوا کیا؟ ہم اس بلند ترین معیار سے اتنی جلدی اور اتنی بری طرح نیچے کیسے گر گئے؟ اور یہی سوال ہمیں اس تجزیے کے دوسرے اور شاید سب سے تشویشناک حصے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کتاب ایک انتہائی کڑوی سچائی ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جناح کے بعد پاکستان نے ان کے ماڈل کو اپنانے کے بجائے اس کا بالکل الٹ، بالکل اپوزٹ ماڈل اپنا لیا۔ ایک ایسا ماڈل جس کے اندر ناکامی اور زوال کی گارنٹی پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ وہ راستہ تھا جس کا شعوری یا لاشعوری طور پر انتخاب کیا گیا، اور اس کے جو تباہ کن نتائج نکلے وہ آج ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ جو موازنہ ہے یہ واقعی تکلیف دہ ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ جناح کے ماڈل میں تھی دیانت، اور ہم نے جو ماڈل اپنایا اس میں کیا تھا؟ کرپشن۔ انہوں نے بات کی میرٹ کی، اور یہاں راج کس کا ہو گیا؟ اقربا پروری کا۔ انہوں نے نظم و ضبط سکھایا، اور ہم نے کیا اپنایا؟ ہر طرف کا انتشار، لا قانونیت۔
انہوں نے قوم کو جوڑنے کی بات کی، اتحاد کا درس دیا، اور ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ان کا اصول تھا سب سے پہلے قوم، اور ہمارا اصول بن گیا سب سے پہلے ذاتی مفاد۔ انہوں نے جرأت دکھائی اور ہم نے ہر موڑ پر بزدلانہ سمجھوتے کیے۔ یہ صرف کچھ لیڈروں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ ایک پورے سسٹم کا زوال ہے جو قائد اعظم کے ہر اصول کے بالکل الٹ کھڑا ہے۔ کتاب کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ شاید یہی ہے، پاکستان کا قیادت کا بحران حادثاتی نہیں، یہ ساختی ہے۔ اس کا مطلب سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ صرف چند برے لوگ یا برے لیڈر نہیں ہیں، بلکہ وہ پورا کا پورا ڈھانچہ، وہ سسٹم ہے جو ایسی قیادت کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے اور اسے قائم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جو قوم کو آگے بڑھانے کے بجائے مسلسل پیچھے کی طرف دھکیلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور جب تک یہ بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں ہوتا، صرف چہرے بدلتے رہنے سے کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ سارا تجزیہ ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ سوال پاکستان کے مستقبل کی تعمیر نو کا ہے۔ اگر ہم نے بیماری کی تشخیص صحیح کر لی ہے، اگر ہم مسئلے کی جڑ تک پہنچ گئے ہیں، تو کیا اب ہم میں اس کا علاج کرنے کی ہمت اور حکمت بھی ہے؟ تو ہم اس تجزیے کو اس آخری اور سب سے اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر قیادت ہی وہ بنیاد اور وہ ڈھانچہ ہے جس پر قوم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو کیا اس کا ایک نیا نقشہ، ایک نیا بلو پرنٹ تیار کیا جا سکتا ہے؟ کیا قائد اعظم کے انہی 5 بنیادی اصولوں کی طرف واپس جا کر اس بوسیدہ ڈھانچے کو گرا کر ایک نئی، مضبوط اور پائیدار عمارت کھڑی کرنا ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اس کا جواب ہم اکثر جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں نا، تو ایک بہت بنیادی سوال بار بار سامنے آتا ہے۔ آخر قومیں بنتی اور بگڑتی کیسے ہیں؟ ان کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا کیسے ہے؟ کیا یہ سب قسمت کا کھیل ہے یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتی ہے؟ آج ہم اسی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ قیادت یعنی لیڈرشپ کا کردار کتنا اہم ہے کسی بھی قوم کی قسمت لکھنے میں، اور اس کے لیے ہمیں خاص ماڈل کو سمجھیں گے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں اس ایک سوال سے جو سب سے بڑا ہے۔ وہ کون سا ایک فیکٹر ہے، وہ کون سی ایک چیز ہے جو کسی قوم کی کامیابی یا ناکامی طے کرتی ہے؟ کیا یہ قدرتی وسائل ہیں، یعنی تیل، گیس، سونا؟ کیا یہ جغرافیائی محل وقوع ہے، یا اگر ان سب سے بڑھ کر کوئی اور ہی طاقت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر صدیاں گزر گئیں، لیکن بحث آج بھی جاری ہے۔ لیکن ظہیر احمد میر اپنی کتاب قائد اعظم آف پاکستان میں اس بحث کو ایک بہت واضح اور 2 ٹوک جواب کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جواب انتہائی سادہ ہے، صرف ایک لفظ: قیادت۔ وہ کہتے ہیں کہ وسائل، جغرافیہ، آبادی، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ کسی بھی ملک کے بننے یا بگڑنے کا اصل اور واحد سبب صرف اور صرف اس کی قیادت کا معیار ہے۔ اچھا، تو آج کی گفتگو میں ہم ان 4 نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس مرکزی سوال کو سمجھیں گے جس کا ہر قوم کو سامنا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ جب قیادت ناکام ہوتی ہے تو زوال کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم حل کی طرف آئیں گے، یعنی جناح لیڈرشپ ماڈل کیا ہے، اور آخر میں اس ماڈل کی روشنی میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، قوم کا مرکزی سوال۔ یہ صرف ایک سوال نہیں، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر قوم کے مستقبل کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب ہی اصل میں کامیابی اور ناکامی کے بیچ کی لکیر ہے۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ وہ یہ کہ قومی ناکامی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، یہ اچانک نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ہمیشہ قیادت کے بحران کا سیدھا نتیجہ ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق یہ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہے۔ جب قیادت کا معیار گرتا ہے تو قوم کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قیادت کا بحران کہنے میں تو آسان لگتا ہے، پر اصل میں یہ دکھتا کیسا ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے اب ذرا زوال کی اس انیٹمی کو، اس کی چیر پھاڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ جب لیڈرشپ ناکام ہوتی ہے تو معاشرے میں کیا کچھ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب لیڈرشپ فیل ہوتی ہے تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ سب سے پہلے گورننس کا پورا سسٹم، یعنی جس طرح سے ملک چلایا جاتا ہے، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے انصاف لینا، اپنے کام کروانا سب مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کرپشن، اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، سسٹمک کرپشن ایک کینسر کی طرح پورے نظام میں پھیل جاتی ہے۔ ادارے جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہونے چاہیے وہ سیاسی اکھاڑے بن جاتے ہیں۔ فیصلے قابلیت پر نہیں، وفاداری پر ہونے لگتے ہیں، اور فیصلے بھی کیسے؟ لمبی سوچ کے ساتھ نہیں، بس اگلا الیکشن جیتنے کے لیے، شارٹ ٹرم فائدے کے لیے۔ اور ان سب کا انجام، سب سے خطرناک انجام، عوام کا اپنے لیڈروں پر سے، پورے سسٹم پر سے اعتماد اڑ جاتا ہے۔
اور جب اعتماد ختم ہو تو وہاں صرف ایک خلا، ایک ویکیوم رہ جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو مصنف نے ایک بہت ہی طاقتور جملے میں سمیٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائدانہ ناکامی تمام قومی ناکامیوں کی ماں ہے۔ یعنی جتنی بھی دوسری خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے غربت، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سب اصل بیماری نہیں ہے، یہ تو بس علامات ہیں۔ اصل بیماری، جڑ کا مسئلہ لیڈرشپ کا فیل ہونا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا، اس کی تشخیص بھی ہو گئی، لیکن کیا اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا کوئی حل موجود ہے؟ کتاب کے مطابق جواب ہے ہاں، بالکل ہے۔ مصنف صرف مسئلہ بتا کر نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے جواب میں ایک ٹھوس، ایک عملی اور تاریخ سے ثابت شدہ حل پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے جنا لیڈرشپ ماڈل۔ یہ ماڈل صرف ماضی پر تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک پورا بلو پرنٹ ہے، ایک نقشہ ہے۔ یہ ان تمام مسائل کا ایک منظم جواب ہے جن کی بات ہم نے ابھی کی۔ یہ صرف کوئی خیالی فلسفہ نہیں، بلکہ قومی بحالی کا ایک قابل عمل راستہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈل کن 5 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، دیانتدار قیادت، یعنی ایسے لیڈر جن کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جو قومی خزانے کو اپنی جیب نہ سمجھیں بلکہ امانت سمجھیں۔ دوسرا، علم والی قیادت، یعنی ایسے لیڈر جو صرف نعرے نہ لگائیں بلکہ دنیا کو سمجھتے ہوں، جن کے فیصلے جذبات پر نہیں حقائق پر مبنی ہوں۔ تیسرا، نظم و ضبط والی قیادت، جو خود بھی اصولوں پر چلے اور قوم کو بھی چلائے، کیونکہ ڈسپلن کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چوتھا، متحد کرنے والی قیادت، جو قوم کو زبان، نسل اور سوئے کی بنیاد پر توڑے نہیں بلکہ جوڑے۔ اور پانچواں، اور شاید سب سے اہم، قانون کی پیروی کرنے والی قیادت، یعنی وہ لیڈر جو یہ مانے کہ قانون سب سے اوپر ہے، خود اس لیڈر سے بھی اوپر۔ یہاں زوال اور حل کا موازنہ بہت صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ناکامی کا راستہ ہے جہاں تقرریاں وفاداری کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تو دوسری طرف جناح ماڈل ہے جہاں علم اور دیانتداری پہلی شرط ہے۔ جہاں ناکام نظام میں بنا سوچے سمجھے فیصلے ملک کو تباہ کرتے ہیں، وہاں یہ ماڈل پروفیشنل پلاننگ اور ڈسپلن کی بات کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق یہ ہے، ناکام لیڈر اپنی انا کی پوجا کرتا ہے، جبکہ ایک عظیم لیڈر قانون کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ علم والے لیڈر کے اصول کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آج کی دنیا بہت پیچیدہ ہے۔ یہاں لیڈرشپ کا مطلب صرف اچھی تقریریں کرنا نہیں ہے۔ آج کے لیڈر کا تعلیم یافتہ ہونا لازمی ہے۔ اسے باخبر ہونا چاہیے، نہ صرف اپنے ملک کے بارے میں بلکہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اسٹریٹجک سوچ ہونی چاہیے، یعنی وہ آج کھڑے ہو کر اگلے 10 سال کا سوچ سکے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک لیڈر کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ ملک کے لیے صحیح فیصلے کر سکے، وہ بھی ٹھوس معلومات کی بنیاد پر، نہ کہ صرف جذبات کی لہر پر بہہ کر۔ اور اگر اس اصول کی اہمیت پر ذرا سا بھی شک ہو تو مصنف کا یہ جملہ اسے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ جاہل قیادت قومی خودکشی ہے۔ یہ سننے میں بہت سخت لگتا ہے، لیکن یہ ایک کڑوی سچائی ہے۔ ایک ایسا لیڈر جو بدلتی ہوئی دنیا کو نہ سمجھتا ہو، جو تاریخ سے سبق نہ سیکھتا ہو، وہ انجانے میں اپنے ہی ملک کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم نے مسئلے کو سمجھا اور حل کے طور پر جناح ماڈل کو بھی دیکھا۔ اب ہم اپنی بات چیت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ماڈل ہمیں مستقبل کے لیے کیا روشنی دکھاتا ہے؟ اس پورے ماڈل کی روح، اس کا نچوڑ اس ایک تعریف میں ہے۔ جناح سٹائل کا لیڈر کون ہے؟ یہ وہ لیڈر ہے جو آئین کے آگے جھکتا ہے، جو خود کو قانون کے تابع سمجھتا ہے، نہ کہ قانون کو اپنے تابع۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک پورے سیاسی نظام کی بنیاد ہے۔ قانون کی حکمرانی، جہاں کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آئین سے بڑا نہیں ہے۔ تو اس ساری بحث کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جناح ماڈل لیڈرشپ کے معنی ہی بدل دیتا ہے۔ یہ لیڈرشپ کو طاقت اور اختیار کی کرسی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ اسے ایک بہت گہری ذمہ داری، ایک مقدس امانت سمجھتا ہے۔ ایک ایسی ذمہ داری جو ذاتی خواہشات سے نہیں بلکہ اصولوں سے چلتی ہے۔ یہ قیادت کو حکمرانی کا حق نہیں بلکہ عوام کی خدمت کا فرض قرار دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا کسی قوم کا کردار، اس کی اخلاقیات، اس کا مستقبل، آخر کار اس کے لیڈروں کے اپنے کردار کا ہی عکس نہیں ہوتا؟ ذرا سوچئے گا، کیونکہ اس سوال کا جواب ہی شاید ہماری تقدیر کا جواب ہے۔ کسی بھی قوم کا مستقبل آخر بنتا کیسے ہے؟ کیا یہ صرف معیشت، وسائل یا جغرافیہ پر منحصر ہے؟ جناب ظہیر احمد میر اپنی کتاب قائد اعظم آف پاکستان میں اس کا ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اسی کتاب کی روشنی میں ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی تقدیر
اس کی قیادت کے کردار سے کیسے جڑی ہوتی ہے، اور جنا کا جو لیڈرشپ ماڈل تھا وہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اچھا، تو کتاب کی شروعات ہی ایک بہت بنیادی لیکن بہت طاقتور خیال سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم اپنی قیادت کے کردار سے بلند نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، سمجھے کہ یہ ایک طرح کا فطری قانون ہے۔ ذرا سوچیں اس بات پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم جتنی بھی بڑی امیدیں رکھ لے، جتنی بھی خواب دیکھ لے، اس کی ترقی کی حد، اس کی عروج کی انتہا اس کے لیڈروں کے کردار سے آگے نہیں جا سکتی۔ یہی وہ سچائی ہے جو تاریخ میں قوموں کے بننے اور بگڑنے کی ہر کہانی کے پیچھے نظر آتی ہے۔ تو چلیں اسی بنیادی اصول کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جسے کتاب جنا کا بنیادی انتباہ کہتی ہے۔ یہ صرف تاریخ کا کوئی پرانا سبق نہیں، بلکہ ایک ایسا اصول ہے جسے اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس کی قیمت بہت بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے کہ قیادت کا کردار قومی ترقی کے لیے ایک چھت کی طرح ہے۔ اگر لیڈرشپ باکردار ہے، اہل ہے، دور کی سوچنے والی ہے، تو قوم کے لیے آسمان کی بلندیاں بھی کم ہیں۔ لیکن اگر وہی چھت کمزور ہو، کرپٹ ہو یا تنگ نظری کا شکار ہو تو قوم اسی کے نیچے گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی پوری صلاحیت تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ یہی وہ ایک مرکزی نقطہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ قومیں کیوں کامیاب ہوتی ہیں اور باقی کیوں صرف جدوجہد ہی کرتی رہ جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب اس وارننگ کو، اس انتباہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ کتاب ہمیں زوال کی پوری اناٹمی، اس کی پوری تشریح کر کے دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ قیادت کی ناکامی ایک قوم کو اندر ہی اندر سے کیسے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو یہ گراوٹ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کتاب کہتی ہے اس کی جڑ ہے بدعنوانی۔ جب لیڈر قومی خزانے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگیں اور عوام کے اعتماد کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں تو یہ ایک زہر کی طرح پورے سسٹم میں پھیل جاتا ہے، اور یہ زہر سب سے پہلے ریاست کی بنیادوں کو ہی کمزور کرتا ہے۔ اور اس زہر کا سب سے پہلا شکار کون بنتا ہے؟ قومی ادارے۔ انصاف کی کرسیوں پر نااہل لوگ بیٹھ جاتے ہیں، میرٹ کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور احتساب کا لفظ ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے، اور اس طرح ریاست کے جو ستون ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ ادارے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے حکمرانوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن کیا مسئلہ صرف کرپشن ہے؟ کتاب ایک اور تصویر دکھاتی ہے۔ فرض کریں لیڈر کرپٹ نہیں ہے لیکن کمزور ہیں، تو اگر ان میں بڑے فیصلے کرنے کی ہمت ہی نہ ہو یا وہ ہر دباؤ کے سامنے جھک جاتے ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی سے بڑی بہترین پالیسیاں بھی زمین پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ کمزور قیادت کے ہاتھوں میں قومی حکمت عملی صرف کاغذوں کا ایک ڈھیر بن کر رہ جاتی ہے۔ بڑے منصوبے شروع ہی نہیں ہو پاتے، جو اصلاحات ہوتی ہیں وہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہیں، اور قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اس کا وقت اور وسائل وہ غیر یقینی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے خطرناک پہلو، قیادت کا آپس میں بٹا ہونا۔ جب لیڈر ایک دوسرے سے ہی لڑنے میں لگے ہوں، جب ذاتی انا اور گروہی مفادات قومی اتحاد پر حاوی ہو جائیں تو یہ قوم کے لیے ایک تباہ کن صورتحال پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا حتمی نتیجہ قوم کے ٹوٹنے کی شکل میں نکلتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب قیادت ہی ایک نہیں ہے تو قوم کیسے متحد رہ سکتی ہے؟ یہ اندرونی لڑائیاں معاشرے کے تانے بانے کو توڑ دیتی ہیں، لوگوں میں، صوبوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں اور ملک کو اندر سے اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ وہ باہر کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب مسائل ہیں تو حل کیا ہے؟ آگے کیسے بڑھا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں مسئلے کی تشخیص سے نکال کر حل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور کتاب ہمیں مایوسی میں نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کا جواب اصلاح کے 5 راستوں کی شکل میں دیتی ہے۔ یہ صرف خیالی باتیں یا تجویز نہیں ہے، بلکہ ایک جامع اور عملی منصوبہ ہے جس کا مقصد لیڈرشپ کی تعمیر نو کرنا ہے، بالکل نچلی سطح سے لے کر اوپر تک۔ آئیے ذرا ان 5 ٹھوس اقدامات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے، ہر شعبے میں، چاہے وہ سیاست ہو، فوج ہو یا عدلیہ، صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر قیادت کو آگے لایا جائے۔ دوسرا، ایک ایسا نظام بنے جو لیڈروں کی کارکردگی، ان کے ڈسپلن اور ان کی اخلاقیات کو مسلسل جانچتا رہے۔ تیسرا، موروثی سیاست کا خاتمہ کیا جائے تاکہ قیادت خاندانی وراثت نہ بنے بلکہ قابلیت کی بنیاد پر حاصل کی جائے۔
چوتھا، شہری اور اخلاقی تعلیم کو مضبوط کیا جائے کیونکہ ایک باشعور قوم ہی اچھے لیڈر چن سکتی ہے۔ اور پانچواں، عوامی احتساب کا ایک اتنا مضبوط نظام ہو جہاں کوئی بھی قانون سے اوپر نہ ہو اور شفافیت ایک کلچر بن جائے۔ اور ان سب اصلاحات کے دل میں آپ جانتے ہیں ایک ہی آئیڈیا ہے، میرٹ پر مبنی قیادت، یعنی ایک ایسا سسٹم جہاں آگے بڑھنے کا معیار آپ کا خاندان، آپ کے تعلقات نہیں بلکہ آپ کی اپنی قابلیت، آپ کا نظم و ضبط اور آپ کی اخلاقیات ہوں۔ کتاب کا پیغام بالکل واضح ہے، لیڈرشپ کمائی جاتی ہے، وراثت میں نہیں ملتی۔ تو یہ نیا معیار، یہ نیا سٹینڈرڈ ہے کیا؟ کتاب اسے جنا سٹینڈرڈ کہتی ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ دیانت داری ایسی کہ جس پر کوئی شک نہ کر سکے، نظم و ضبط جو دوسروں کے لیے مثال بنے، میرٹ یعنی قابلیت جو مسائل حل کر سکے، اتحاد جو قوم کو جوڑے، علم جو آگے کا راستہ دکھائے، اور ہمت جو مشکل فیصلے کرنے سے نہ گھبرائے۔ یہی وہ ستون ہیں جن پر ایک عظیم قوم کی عمارت دوبارہ کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور کتاب اس ایک نقطے پر سب سے زیادہ زور دیتی ہے کہ قیادت کی اصلاح ہی پہلی اور سب سے ضروری اصلاح ہے، کیونکہ باقی سب کچھ اسی پر منحصر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی عمارت کی بنیادیں ٹھیک کیے بغیر اس پر پینٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب تک قیادت کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی، کوئی بھی معاشی، سماجی یا تعلیمی اصلاح کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آخر میں کتاب کا یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ایک قوم کا آخری انتخاب ہے، ایک ایسا دوراہا جہاں ایک راستہ بقا کی طرف جاتا ہے اور دوسرا مسلسل زوال کی طرف۔ دیکھیں، ہمارے سامنے دو مستقبل ہیں۔ ایک طرف وہی راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، بدعنوان رہنما، کمزور ادارے اور قومی زوال کا سفر، اور دوسری طرف ایک نیا راستہ ہے، با کردار قیادت، مضبوط ادارے اور قومی تعمیر نو کا راستہ۔ ایک راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا قائد کے ماڈل کی طرف۔ اختیار بالکل صاف ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کہ یہ صرف چہرے بدلنے کا کھیل نہیں ہے۔ اصل تبدیلی نئے معیارات اپنانے سے آتی ہے۔ اگر سسٹم کی خرابیاں ویسی ہی رہیں تو نئے چہرے بھی پرانے راستوں پر ہی چلیں گے۔ مسئلہ افراد کا نہیں، ان اصولوں کا ہے جن پر قیادت کو پرکھا جاتا ہے۔ کتاب اپنے آخری اور سب سے طاقتور پیغام کے ساتھ ہمیں ایک واضح انتخاب دیتی ہے: قائد کے لیڈرشپ ماڈل کی طرف واپس لوٹو، ورنہ اسی زوال کے جال میں پھنسے رہو۔ یہ صرف ایک انتباہ نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے، اور اس کا جواب کسی ایک لیڈر نے نہیں بلکہ ہم سب نے، پوری قوم نے مل کر دینا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ